वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अच्छा, पाकिस्तान में एक बार फिर से ज़ुबान ज़द-ए-आम है एक नया फौजी ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम है जी अज़्म इस्तेहकाम। आप लोगों ने यकीनी तौर पे गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से इसकी बहस ज़रूर सुनी होगी। इसकी ज़रूरत अचानक क्यों पेश आई, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर हुकूमत इस अचीव क्या करना चाहती है, हासिल क्या करना चाहती है। माजरत के साथ साल 2023 की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 500 से ज़ायद एहलकार दहशतगर्दों के हमलों में जो है वो अपनी जान खो चुके हैं। जबकि अगर 2024 की बात की जाए तो पहले 6 माह में मजीद 250 एहलकारों की अमवात रिपोर्ट हुई। अब इनमें से 70 अमवात अप्रैल में हुई हैं। ऑपोजिशन की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो रिजर्वेशंस क्या हैं और क्यों हैं, इसी पे बात करने के लिए जी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमें साथ ज्वाइन करें जी फारूक हमीद साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हारिस साहब आपकी तरफ आऊंगी। पहले सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन है क्या और इसकी अचानक से जरूरत क्यों पड़ी है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मुल्क को। देखें, ये आपको ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा सर्ज हो गई ये दहशतगर्दी है, और पिछले 1 साल से 6-7 महीने से तो बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा हमारे फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद सिविलियंस हैं, और प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस पर ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। उधर से ना उनको रोक टोक की जा रही है। उन्होंने कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे, बट दे आर नॉट डूइंग कमिटमेंट। इसलिए इस वक्त जिस तरीके से हमारे रोजाना फिर अफगान नेशनल उसमें आते हैं, वो भी हमारे अमेरिकन वेपन एमुनिशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद चाइनीज ऑल्सो हैव लॉट ऑफ कंसर्न, जिस तरीके से यहाँ पर बलूचिस्तान में रोज़ाना की तादाद में और इधर KPK में शहादतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, अफरा तफरी फैलाई हुई है। मकसद है कि CPEC कामयाब ना। अभी आपने देखा होगा कि अभी जिसको पकड़ा ये कमांडर नसरुल्लाह को, उसने साफ बताया कि जी कि वो अभी TTP और मजीद ब्रिगेड और BLA भी एक गठजोड़ है, वो गुजार में वो वहाँ पर अड्डे बनाना चाह रहे थे ताकि ये यहाँ CPEC न बने। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर एक हुकूमत ने फैसला किया, बहुत ठीक फैसला किया। ठीक हो और गया। ये ऑपरेशन चल रहा है, इसी की कंटिन्यूएशन है। इसमें एक बड़ी इब्हाम पैदा कर लिए गए। इसमें देखें, उनको जदीद आलात दिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं दी जा रही है, फॉरेंसिक की उनको एनालिसिस की फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट सख्ती की जाएगी, गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जाएगी। ये तमाम चीज़ें उनको दे रहे हैं ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और अच्छे तरीके से कामयाब ऑपरेशन किए जाए। दैट इज़ द प्रॉब्लम। कोई IDP डिस्प्लेस नहीं होंगे, कोई उस तरह का नुकसान नहीं होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। तो ये, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक जो कंडीशन लगाई गई वो ये है कि देखें, दहशतगर्द के खिलाफ तो फौज लड़ रही है, लेकिन दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को यकजा होकर इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़ेगा। और यू फाइट एज अ नेशन, तब ये कामयाबी होगी। बेसिकली इसमें ये फ़र्क इसमें दिखाया गया। बिल्कुल जी, ऐसा ही। अच्छा फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो इस पॉइंट पे अचीव करना चाहती है, जैसे हारिस साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है, ये जंग है, अचीव कर पाएगी हमारी हुकूमत ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत की कोशिश तो है कि इस पे एक नेशनल कंसेंसस जो है वो जनरेट कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में हमने देखा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन आई हैं KP की पॉलिटिकल लीडरशिप से, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे स्टेक होल्डर। इसके बाद नेशनल असेंबली में आपने देखा है, फिर कल एक जरगा भी हुआ, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट किया है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअली ये इसके खदोखाल क्या है, कॉन्टूर्स क्या है। उनके ज़हन में, लोगों के ज़हन में ये बात आ रही है कि शायद ज़रबे अज़ब जैसा जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन था, जिसमें लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे वहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान में, और बहुत खून खराबा भी हुआ था, बड़ी तादाद में लोगों को, दहशतगर्दों को मारा गया था। फिर काफ़ी लोग भाग के अफगानिस्तान में चले गए, जब आप देख रहे थे सालों बाद रीग्रुप होके फिर वो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं और आ रहे हैं। तो ये जो मौजूदा ऑपरेशन चल रहे हैं, इन्हीं की कंटिन्यूएशन, इन्हीं की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इन्हीं की ज्यादा इंटेंसिटी। हम पहले भी सुन रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये ज्यादा जोर शोर के साथ जो होंगे। देखिए, एक बात हमें समझनी है, हमने हमेशा देखा है कि KP का सूबा जो है, खासकर अफगान जिहाद के बाद,
یہ ہمارا فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے افغان جہاد میں. جو اتنی لڑائی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کتنے سال وہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد جو وار آن ٹیرر تھی، اس میں بھی کے پی کا صوبہ جو ہے، ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، بہت اکراس دی بارڈر، پاک افغان بارڈر، وہ بڑی بری طرح اس میں انوالو رہے. بہت سخت ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی اپنا کے پی میں. تو میرا خیال ہے وہاں کے عوام، وہاں کی لیڈرشپ اب یہ چاہ رہی ہے. حالانکہ دیکھیں، ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب شام کے بعد، ان کے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، چیف منسٹر کے پی کہہ رہے ہیں کہ شام کے بعد پولیس کی کوئی رٹ نہیں ہے وہاں پہ کچھ ایسے ایریاز میں، خاص کر ساؤتھ کے پی میں، کیونکہ وہاں پہ اس کے بعد پھر دہشت گرد جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں شام کو. مطلب یہ کہ رٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے کافی ایریاز میں کے پی میں. اب دیکھیں، کوئی بھی ریاست ایسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے. تو لہذا لیکن فاروق صاحب، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی نا، ان کے اس کو ریجیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، بلکہ انہوں نے شاید یہ سیاسی جماعت نے، اپوزیشن اب اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں اعتماد پہ لیا جائے، کیونکہ اس کا فریم ورک کیا ہے، یہ کس طرح ہوگا، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو سیاسی مقاصد کے ان کے کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کو، ان کو بھی کیٹر کرنا چاہیے، نہیں؟ ہاں بالکل. دیکھیں، وہ تو اپنا ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا ہے، لا منسٹر نے کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ جناب ہم باقاعدہ ان کانفیڈنس میں لیں گے، ان کیمرہ بریفنگ ہوں گی، کیبنٹ کی وہ جو پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی ہے ان کو بریفنگ ہوگی، اور پورا فریم ورک جو ہے تمام ڈیٹیل بتائی جائیں گی، تاکہ جو ڈاؤٹس ہیں، جو ایسے کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، ان چیز کو کلیریفائی کیا جائے اور ان کو آن بورڈ لایا جائے. یاد نہیں آپ کو کیا ہوا تھا 2014 میں سانحہ اے پی ایس کے بعد، جب تمام پولیٹیکل پارٹی، عمران خان نے اپنا دھرنا ایمرجنسی میں ختم کیا اسلام آباد والا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہوئے، آرمی چیف بھی بیٹھے، اور وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان وہاں سے پیدا ہوا تھا، اور آپریشن زربیہ کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا. اس کے بعد ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کو ٹرائل وہاں پہ فیصلہ کیا، بلکہ سپریم کورٹ نے 2 سال کے لیے اجازت دی، پولیٹیکل پارٹیز نے اپروو کیا. تو دیکھیں نا کتنا بھرپور پولیٹیکل سپورٹ تھی، پبلک سپورٹ تھی، اور پھر ضرب اعظم میں گئے اور اڑا کے رکھتی ہیں ان لوگوں کو. ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیں، یہ ہمیں بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کے پی میں. اب آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ حقائق ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ آپ کو ملتا ہے، اور وہ یہ کہ جناب ایک وقت تھا جب بانی پی ٹی آئی، آپ کو یاد ہے، اور بڑے بڑے ٹاپ ہمارے میڈیا کے لوگ، بڑے اور لوگ، وہ ایک لانگ مارچ میں گئے تھے جب 2008 اور 13 کے درمیان بڑے خوفناک ڈرون اٹیک ہو رہے تھے، یہی پشتون بیلٹ میں، یہی اس وقت کے فاٹا میں. تو لہٰذا وہ یہ ایک قدرتی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پشتون بھائی ہیں، بے شک یہ دہشت گرد ہیں، اکراس دا بارڈر ہیں، لیکن پھر وہ بھی پشتون ہیں. تو لہٰذا یہ اس فیکٹر کو بھی ذہن میں وہ رکھ رہے ہیں، تو اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ کے پی ہو، بلوچستان ہو، یہ اس وقت بڑے سیریسلی افیکٹڈ ہے، ریاست کی رٹ افیکٹڈ ہے، سی پیک افیکٹڈ ہے، پاک شاہراہ کے تعلقات. میں آپ کی بات سمجھی نہیں فاروق صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے وہ پشتون ہونے کی وجہ سے اس حیثیت سے بھی ان آرگنائزیشنز کو تھوڑا کیٹر کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. ان کا ایک ہے کہ جناب یہ ہمارے پشتون بھائی ہیں وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں دہشت گرد اگر ہیں تو وہ تو کسی کے بھائی نہیں ہو سکتے. پشتون یہ اس کو ڈکلیئر کر دینا کہ پشتون ہی دہشت گرد ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بھی کچھ ویلڈ پوائنٹ ہوگا. میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ سے اوپر ہٹ کے ریاست کی سوچیں، ریاست کی بقا اور سیکیورٹی کے بارے میں سوچیں، یہ اس قسم کی چیزوں میں وہ انوالو نہ ہوں. نہیں فاروق صاحب، یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری بھی کروں گی، لیکن خیر آتی ہوں میں حارث صاحب کی جانب. حارث صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیوائیڈ یہ ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں بھی ہم ایک ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اڈا ہے کے پی دہشت گردی کا، جبکہ اپوزیشن اس کو بیک فائر کرتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب سے ساری دہشت گردی ہوتی ہے. سو یہ ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے صوبوں کے اندر. یہ میں نے سیاستدانوں سے بھی اس کا جواب لینے کی کوشش کی کہ اگر آپریشن ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے نا، یہ صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بات ایک یاد رکھیں کہ یہ ایسے جو آپریشن ہوتے ہیں پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دشمن کا نیریٹو یہی ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کی جائے، فوج کو کمزور کیا جائے، اور پھر خدا نخواستہ عراق، لیبیا، سیریا کی طرح یہاں پر اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. یہاں پر بات کرنے کی یہ ہے کہ اس کے لیے کیا، جس طریقے سے ہمارے فوجی کو شہید کر رہے ہیں، کبھی آپ کے سامنے مائنڈ بلاسٹ ہوتی ہیں اور کبھی کتنے نقصان ہو رہا ہے، کیا یہ ہم ہونے دیں؟
کیا حکومت کو ریٹ اپنی قائم کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے پشتون بھائی ہیں یہاں پر اس وقت جو کے پی کے میں ہے، بلوچستان میں ہے، یا ان کو ہم ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ یہ سوچنا چاہیے اس وقت. اور سب سے افیکٹو جو ہے وہ ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان ہے. تو یہ حکومتوں کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے، بلکہ مدد کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ جو ڈیوائڈ ہے، اس کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس کو ڈسکس کریں. سیکورٹی فور جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو بیشک پنجاب بھی ہمارا ہے، کے پی بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ساتھ ہی ساتھ 2-3 پرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس آپریشن کے ساتھ جو کہ پہلے سے ہی چل رہا ہے، اس کو اور اس کی پیسے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. آپ ڈیولپمنٹ کریں کہ فاٹا کے اندر آپ وہاں پر روڈز لے کے جائیں، آپ وہاں پر ہاسپٹل بنائیں، اسکول بنائیں، اس کے بعد انڈسٹری لگائیں، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کو پڑھائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. جب یہ سوشو اکنامک فیکٹر ختم ہوگا، لوگوں کے پاس جابز ہوں گی، بچے نوجوان جب اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے تو پھر ان کو ہاسٹائل ایجنسیز نہیں پکڑ سکتی. وہ ان کو ونور کرتی ہیں، تھوڑے پیسے دیتے ہیں، غربت ہے وہ ان کے کام شروع کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ افغانستان سے یہ بات کریں کہ جی یہ اس طریقے سے افغان طالبان جو ہے ہمارا نقصان کر رہے ہیں، ان کو وارننگ دیں کہ جی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، آپ اپنی سرزمین کو پراپر طریقے سے سیل کریں، وہاں سے نہیں انفلٹریشن ہونے دیں. اس کے بعد پھر ایک کو بھی اتنا بڑا ایک کیچ ملا جو آپ نے نیشنل کمانڈر کو پکڑا ہے. آپ اسلام آباد میں آپ کے سارے ایمبیسڈرز ہیں، ان کو بتائیں کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ، واٹ افغانستان میں کیا پرابلمز ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ لے کے پھر آپ اس کا ڈوزر سر پاکستان میں اتنی مذہبی انتہا پسندی ہو گئی ہے. ہاں ہو چکی ہے، اور اس کے لیے وی ہیو ٹو ورک. اب اس کے ساتھ وہ بھی دہشت گردی کی ایک شکل ہے نا. نیشنل ایکشن پلان میں جو باتیں امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ نیکٹا کا فال ابھی کر رہے ہیں. اس کے بعد مدرسہ ریفارم نہیں کی گئی ہیں، جوڈیشل ریفارم نہیں ہے. آپ کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جب آپریشن کریں تو اس میں جوڈیشری ہیز ٹو بی آن بورڈ. جوڈیشری میں ہر بات نے اسٹے دے دیا. آپ کے سامنے اے پی ایس کے بچے شہید ہوئے، ان کے جو ٹیررسٹ تھے ان کو بیل دے دی گئی. تو یہ سب نے مل کے ایک اسمبلی یہ بھی کرے جی کہ ٹھیک ہے 3-4 سال کے لیے دوبارہ ملٹری کوڈ اسٹیبلش کریں جو ان ٹیررسٹ کو ٹرائی کریں اور جلدی سزائیں دیں، انصاف کے تقاضے سارے پورے کریں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تک ڈیٹرنس نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی، جلدی نہیں ہوگی، یہ اس کا اثر نہیں ہوگا. سو آپ کو 2-3 پرانگ اسٹریٹجی بنا کے آپ کو اس کو چلنا پڑے گا. لیکن ایک یاد رکھیں، جب پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر یو فائٹ ایز اے نیشن. دیکھیں یاد رکھیں، ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. اسٹرانگ ملٹری، اسٹرانگ فیڈریشن. تو اس وقت فیڈریشن کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بلوچستان میں وہ سی پیک نہیں بنانے دینا چاہتے، اس لیے کہ آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، آپ کی جو بہت اچھی ہے، آپ کی فوج بہت لڑاکا ہے. آپ کو اگر اکنامک ترقی کریں تو اپنے فیصلے اپنے ملک کے مفادات میں کریں گے. دیٹ از دا ریزن وہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دیں. بالکل جی. اچھا فاروق صاحب، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، جلدی سے بتائیے گا اس آپریشن کے فیچرز کیا ہوں گے؟ دیکھیں ایک تو فیچر ہم نے ڈسکس کرنا بھول گئے اور وہ یہ ہے بڑا اہم کہ اگر ضرورت پڑی تو اکراس دا بارڈر افغانستان میں جا کے جو ان کی بیسز ہیں، سینکچوریز ہیں، اڈے ہیں، ٹی ٹی پی وغیرہ اور لوگوں کے یہ بی ایل اے گروپس کے، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 1 مہینے کے اندر 3-4 بچوں کے کیا جائے فاروق صاحب، یہ کیا جائے گا؟ کیا جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی ہوگا اور بالکل ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کافی دیکھیں بچوں کے سکول جو ہیں ان کو تباہ کیے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ ضرب عضب کے بعد اتنی تباہی ہوئی تھی، لیکن فوج نے اور فوج کے اداروں نے تمام ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری دی. جتنی سیوک انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا ضرب عضب اور اس سے پہلے، اور تمام چیزوں کو ری بلڈ کیا گیا تھا. یہ لہذا میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے ان کو چیلنج نہ کیا بھرپور طریقے سے تو یہ نہ ہو کہ وہ حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے حارث صاحب آپ کا بھی، فاروق صاحب آپ کا بھی. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے آپریشن کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فیچرز ہیں، کیسے اور کس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اس پہ ابھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرنے لگے.